बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक के साथ। सत्ती उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मुल्की सियासत में मुफाहमत की बात हो रही है। वजीर आज़म पाकिस्तान अब से कुछ देर पहले एक तकरीर से खिताब कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है, और अब ये इत्तेहाद किस तरह से मुमकिन होगा ये भी अभी देखना बाकी है। क्या इस इत्तेहाद के लिए अपोजिशन को भी साथ मिलाया जाएगा, क्या उनकी जानिब भी हाथ बढ़ाया जाएगा? जाहिर है कि एक दफा हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, उनका रवैया वो नहीं था जो कि हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर जो बयानात लीडरशिप की जानिब से आए तो उसके बाद ये जो सारा अमल था ये एक तरह से साइडलाइन हो गया। अब क्या सिचुएशन है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं? तो अदालत में पेश न होने की पादाश में केपी के वजीर आला के खिलाफ और साथ ही साथ 2-3 और लोगों के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया है, और ये बेसिकली 26 नवंबर का जो एहतजाज था उसका केस था, उसके अंदर यह मामला हुआ। दूसरी जानिब बहनें जब अडयाला जेल जाती हैं तो अडयाला जेल में उनकी भाई से मुलाकात नहीं हो पाती, और उसके भी अपनी रीजंस मौजूद हैं कि जब बहनें वहां पर जाती हैं, मुलाकात करती हैं, तो फिर वहां से जो बयानात आते हैं तो जो मुफाहिमत होना होती है, यानी कि आप सोचिए कि कितनी गारंटीज के बाद एक मुलाकात मुमकिन हो पाती है, और उसके बाद फिर जो वहां से ट्वीट या बयान सामने आता है वो सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। तो ऐसे में फिर मुलाकात क्यों कर मुमकिन होगी ये भी अभी देखना बाकी है, और फिर आगे मुल्की मामलात किस तरह से चलेंगे और खास तौर पर आगे सियासी मामलात किस तरह से चलेंगे। कहा यह जा रहा है कि अब जो सियासी क़यादत है और खास तौर पर वो रहनुमा जो अब जाके एक्टिव हुए, हम अक्सर जो नाम सुन रहे होते हैं उसके अंदर महमूद मौलवी साहब का है, इमरान इस्माइल साहब का है, और फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव नजर आए थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि असद उमर साहब की भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, वो भी कुछ एक्टिव दिखाई देते हैं, और कहा यह जा रहा है कि फोकस रखा जाए कोट लखपत जेल, यानी कि वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब समेत दीगर रहनुमा मौजूद हैं, और अगर वो वहां से रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद उनकी क़यादत पर अगर एतमाद किया जाता है तो फिर वो आगे चल के बानी की रिहाई के लिए या इस मामले पर कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पॉलिटिकल कमेटी नई बन चुकी है, और उस पॉलिटिकल कमेटी में कई लोग जो पहले हिस्सा थे वो फारिग कर दिए गए हैं, और जिन लोगों को शामिल किया गया है उनका पता नहीं कि वो कैसे शामिल हुए। खास तौर पर महमूद खान अचकजई समेत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम कैसे शामिल हुए। तो ये चीजें अपनी जगह मौजूद हैं जिनके ऊपर बात होना बाकी है। साथ ही साथ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, शफी जान साहब जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में भी शामिल होंगे, तो वो ये कह रहे थे बेसिकली हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, और ये एक तरीक़ेकार है कि अगर फाइनल कॉल होगी तो उसके अंदर हम लेके आगे जा सकें। लेकिन उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे, जाहिर है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो क्या राय रखते हैं मैं चाहूंगा कि आप जरा देखिए। आप एक वर्कर हैं, आप समझते हैं आप 10, 20, 30 हजार लोग बाहर निकलेंगे, वो निजाम जो 78 साल से खड़ा है वो गिर जाएगा। हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं। हम ऐसा कोई शोबदा नहीं करना चाहते जो 1 दिन का 2 दिन का शोबदा हो। हम होशमंदी से काम करेंगे। उससे पहले अगर आप कुछ करते हैं जरूर बेवकूफी होगी। ये जिन लोगों को खान ने समझा है इस काबिल कि वो फैसला करें, वो आपसे बेहतर तारीख को समझते हैं, वो बेहतर समझते हैं कि तहरीक कैसे चलती है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अतातार साहब का बयान सामने आया वजीर आला से मुतालिक, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला उनसे मुतालिक कि वो एनएफसी की जो एनएफसी अवार्ड से मुतालिक एक इवेंट था उसमें भी शरीक हुए, वहां पर उन्होंने भी अपनी गुजारिशात पेश की, और इसके अलावा भी काफी बातें सुन रहे हैं, मीटिंग्स में आते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं अतातार साहब, वो भी जरा देखिए। गवर्नर राज हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, आइन में जिसकी गुंजाइश है, और वो हर हुकूमत को अवेलेबल होती है। बिल्कुल गवर्नेंस के गैप्स हैं, मगर मैं समझता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब ने अब आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो देना शुरू की है कि वो मीटिंग्स में भी आते हैं। जो एनएफसी वाला इजलास हुआ उसमें तशरीफ लाए, उनके बिहेवियर में एक चेंज है। अगर वो आ रहे हैं, सूबे की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी आगे मामलात कैसे बढ़ते हैं। और ये जो मुसल्ला जिद्दोजहद के ऑप्शन के हवाले से बात हो रही थी, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की वो जरा देख लीजिए, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। ये अपनी पार्टी की सूरत हाल को देख लें, इनमें इतनी कैपेसिटी सलाहियत नहीं है कि ये एक मुसल्ला जदोजहद कर सके। इन्हें जमहूरी जदोजहद करनी चाहिए, उससे इनको कुछ मिल भी सकता है और मामला जो है वो सुलझ भी सकता है। जब ये मुसल्ला जदोजहद की बात करेंगे तो उसके नतीजे में इन्हें कानून का सख्त एक्शन का ही सामना करना पड़े। ये उनका अपना फैसला है। उनकी पार्टी में भी लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज का इदराक रखते हैं। पीटीआई इस वक्त जिस तरह की पोजीशन में है, पॉपुलैरिटी जो भी हो, वो मुसल्ला जदोजहद करने की पोजीशन में नहीं। चलें जी, अब जो मेहमान हैं इस वक्त हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया जी। शफी जान साहब हैं,
معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں. یہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی, بلکہ جوائن کر چکی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا صاحب, واٹس دا اسٹیٹس ناؤ؟ کیا چل رہا ہے اس وقت؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو آپشنز جن پہ بات ہو رہی ہے ابھی, کیا دوبارہ سے آپ کوئی بات چیت کا کوئی دروازہ کھولیں گے ان کے لیے, یا آپ بس ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت کا دروازے تو کبھی بند ہی نہیں ہوئے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ مذاکرات اور بات چیت کے دروازے کھول ہی رکھے ہیں. اچھا, اس ٹویٹ کے بعد تو ہم سوچ رہے تھے کہ بند ہو گئے. نہیں, میں وہی آ رہا ہوں. لیکن اگر پی ٹی آئی نے یا ان کی لیڈرشپ نے یہ تھام رکھی ہے کہ انہوں نے ہر دفعہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنی ہے اور اپنے لیے کھائی کھودنی اور اس میں چھلانگ لگا دینی ہے, تو یہ ان کی چوائس ہے نا. اب بات یہ ہے کہ جو جس طرح ان کو جو ابھی ان کا دیکھیں ایشو کیا ہے. ایشو پرابلم ان کا یہ ہے کہ آپ کو شفیع جان صاحب نے بڑا کلیئرلی قوم کو بتا دیا کہ کے پی کے حکومت کی پرائرٹی جو ہے وہ عمران خان کی ریلیز ہے. ان کی پرائرٹی کے پی کے کی عوام نہیں ہے جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ ان کی صحت, ان کی ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر کے اوپر کام کریں, کوئی ان کی زندگیوں میں بہتری لے کے آئیں. تو وہ ان کا جو ہے وہ پرائرٹی نہیں ہے. دوسری طرف آپ کو جو وفاق میں اپوزیشن بیٹھی ہے پی ٹی آئی کی, وہ قائمہ کمیٹیاں جہاں ان کا کام ہے, جہاں حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں نا, ان کا رول حقیقی اپوزیشن کا ہے جو کہ قائمہ کمیٹیوں میں ہوتا ہے. آپ اپوزیشن کرتے ہیں کامرس کی کمیٹی میں کہ تجارت پہ کیا حکومت کے پرابلم ہیں جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہیں. آپ فائنانس کمیٹی میں ایف پی آر ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ عوام کو بتاتے ہیں, مہنگائی کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ دیگر کمیٹیوں میں حکومت کی پرفارمنس کے اوپر, تو وہاں سے تو یہ استعفے دے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا جو ارادے, تو ان سے پوچھیں نا. آپ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں ہمارے کیا ارادے. دیکھیں, ہمارے ارادے تو پارلیمنٹ کے ہی ہو سکتے ہیں نا. ہم تو پارلیمنٹ کے اندر کہہ سکتے ہیں آ جائیں وہاں بات کریں, آ جائیں ہم آپ کے مسئلے سنتے ہیں. یہ تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ان کو خان صاحب کو کوئی تکلیف ہے تو آ جائیں بات کریں. لیکن اگر انہوں نے یہ تھام رکھا ہے کہ ان کو دیکھیں, مسئلہ ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ شفیع جان کا نہیں ہے, مسئلہ پی ٹی آئی کے ممبرز کا نہیں ہے, مسئلہ خان صاحب کا ہے. بات یہ کہ اگر کوئی بندہ نارمل کوئی حرکت کرے گا, نارمل حرکت یہی ہے نا کہ وہ کوئی قوم اور عوام کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا, یا نارملسی یہ ہے کہ آپ این ڈی یو کا کورس اٹینڈ کریں. اگر آپ کوئی بھی بندہ وہ حرکت کرے گا تو وہ تو پھر غدار بن جائے گا نا, وہ میر جعفر میر صادق بن جائے گا. تو پھر اس کو یہ جو ہے وہ اس کے لیے جگہ نہیں ہے پارٹی کے اندر. نہیں, اب تو میرے خیال میں وہ کلیریفائی کر چکے ہیں نا, کیونکہ تبھی پھر یہ دوبارہ سے ٹی وی شوز پہ بھی آنا شروع ہوئے. دیکھیں, بات یہ کلیریفائی تو وہ کر چکے ہیں نا, لیکن خان صاحب کو تو کلیریفائی ابھی کوئی کرے گا نا جا کے کہ بھیا آپ یہ ایسے نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, آپ ٹھنڈے ہو جائیں. لیکن وہاں سے تو سمجھ آ گیا نا عوام کو کہ وہ کیا چاہتے تھے. تو مسئلہ سارا یہ, دیکھیں مسئلہ آپ ہمیں پوچھتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. ہم تو ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم تو ملک کی ترقی چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں دیکھیں جو پارلیمنٹ میں یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ اگر یہ مثبت رول ادا کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, یا ان کو صرف یہی پتا ہے کہ ہم نے صوبہ بند کر دینا ہے. ابھی جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ ہم پہلے جو ہے وہ صوبہ بند کریں گے, پھر ہم پاکستان کو بند کر دیں گے. اگر تو یہ انہوں نے کرنا ہے تو یہ تو ان سے پوچھیں. میں جان لیتا ہوں. شفیع جان صاحب, مجھے یہ ذرا بتائیے کہ آپ کے بیانات میں نے جلسوں میں سنے, اور آپ ظاہر ہے کہ جلسوں میں ایک شعلہ بیانی ہوتی ہے اور وہاں پر عوام کا لہو گرمانے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوال کل کیا, ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی شفیع جان صاحب تو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلسوں میں عوام کو انگیج کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کون سے بیان کے بارے میں آپ بات کریں؟ بھائی جو آپ جو وہاں پر جلسے میں للکار رہے تھے کہ ہم اسلام آباد کی طرف بھی جائیں گے, ہم لوگوں کو موبلائز بھی کریں گے, اور یہ کر دیا ہم نے, وہ کر دیا, اس طرح سے. اب ظاہر I don't want to repeat the statements, but دیکھیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں سہیل آفریدی صاحب اس وقت خیبر پختونخوا میں جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں جلسوں کے ذریعے, عوام میں بھی جا رہے ہیں. جتنی بھی میس موبلائزیشن ہو رہی ہے یہ ایک تحریک کی تیاری ہے. اچھا, میں نے یہی بات پہلے بھی کہی اور یہ بات اب بھی کر رہا ہوں. اور جو ہماری تحریک ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب اناؤنس کریں گے, ان کے پاس یہ ذمہ داری ہے, علامہ صاحب کے پاس ذمہ داری ہے, جو عمران خان صاحب نے ان دونوں حضرات کو نامینیٹ کیا ہوا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو ہم نے اپوزیشن لیڈر بھی نامینیٹ کیا ہے قومی اسمبلی میں, اور راجہ صاحب کو سینٹ میں ایز اے اپوزیشن لیڈر ہم نے نامینیٹ کیے ہوں, لیکن بدقسمتی سے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. اور جہاں تک تحریک کی بات ہے تو وہ جو بھی ڈیٹ اناؤنس کریں گے علامہ صاحب یا اچکزئی صاحب,
تو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت، صوبائی قیادت، مرکزی قیادت اس کو پورا بیک کرے گی اور خیبر پختونخوا سے سہیل افریدی صاحب لیڈ کریں گے. اچھا، لیکن یہ جو امپریشن آ رہا ہے شفیع جان صاحب کہ اس وقت وزیر اعلیٰ کا رویہ مفاہمانہ ہو چکا ہے، وہ میٹنگز وغیرہ میں بھی جا رہے ہیں، باتیں بھی سن رہے ہیں، تھوڑا سا گورننس پہ بھی دھیان دے رہے ہیں. یہ عطا طاہر صاحب نے اس بابت سٹیٹمنٹ دیا اور اب آپ لوگوں کی توجہ اڈیالہ سے ہٹ کے کوٹ لکھپت جیل کی طرف ہوگی مفاہمت کی بنیاد پہ. تو ایسا کچھ ہے آپ کے علم میں کہ ایسا ہو رہا ہے یا یہ سب ایسے قیاس آرائیاں ہیں؟ دیکھیں، جہاں بھی صوبے کی حقوق کی بات ہوگی، جو بھی میٹنگ صوبے کی حقوق کے لحاظ سے ہوگی، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے صوبے کے لیے کچھ لا سکتے ہیں یا جو ہمارے واجب الادا شیئرز ہیں NFC میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی محتاط اندازے کے مطابق 4,000 ارب روپے پلس ہمارے واجبات بنتے ہیں وفاق کے پاس. بالکل ہم صوبے کے حق کے لیے جائیں گے، وہاں اپنا مقدمہ بھی لڑیں گے. اچھا. اور NFC کے اجلاس میں سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز سے اپنے صوبے کا مقدمہ لڑا، جس میں ہمارے 1375 ارب روپے ایک ہے، مرجر کے بعد 568 ارب ایک ہے، 2200 ارب ہمارا NHP میں ہے، آئل اینڈ گیس میں ہمارے پیسے ہیں. وار آف ٹیرر کے 1% کا NFC کا شیئر بڑھنا تھا، 3% وہ ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ٹیبل کی ہے، جس پر ورکنگ کمیٹی بھی بنا لی گئی اور جنوری میں دوسری میٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے، جہاں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی چلے گا. ٹھیک ہے. گورننس کی بات ہے تو گورننس میں آج بھی ہم پنجاب سے آگے ہیں. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ اٹھانے وہ کیا کہہ رہی ہے، سب سے کرپٹ ادارہ پنجاب پولیس ہے، سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہو رہی ہے، اس کے بعد پنجاب کا نمبر ہے 39% کے ساتھ، اور آخر میں خیبر پختونخوا کیا نمبر آتا ہے. اور آپ نے آج ایک اور نیوز دیکھی ہوگی سندھ میں کہ 3 بسز کی مرمت کا کام ہوا ہے 9.5 کروڑ روپے میں. تو اس لحاظ سے جو گورننس سندھ میں ہو رہی ہے یا جو پنجاب میں ہو رہی ہے کرپشن کے حوالے سے، یا IMF کی رپورٹ اٹھا لے 5300 ارب کی جو وفاقی حکومت نے 2 سال میں جو کرپشن کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی گورننس ایشوز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں پہ گورنر راج لگنا چاہیے. جو گورنر سندھ اور پنجاب اور وفاق میں کرپشن کی مد میں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے گورنر راج تو وہاں لگنا چاہیے. چلیں میں شرمیلا سے اس کا جواب لے لوں اور آپ سے بھی میں جواب لوں گا یہ گورننس کے جو معاملات ہیں. جی شرمیلا صاحبہ، بھائی آپ کے صوبے میں بسوں کے مرمت پہ 3 بسوں کے مرمت پہ آپ لوگ 9 کروڑ پہ لگا دیتے ہیں، اور گورنر راج اگر لگنا چاہیے تو آپ کے صوبے میں لگنا چاہیے، چونکہ ابھی بھی آپ خیر کراچی میں ہی ہیں. تو ذرا اس پہ میں چاہوں گا کہ رائے کا اظہار کریں. جی شکریہ ستی صاحب. مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس. اب میرے لیے خود ایک خبر ہے اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ کوئی مفروضوں پہ بنی ہوئی ہوگی، کیونکہ میڈیا میں کبھی کبھار ایسی خبریں سنسنی خیز چل جاتی ہیں جو کہ حقائق سے بہت دور ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم صوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا موازنہ کرنے بیٹھ جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو سندھ میں فوقیت لے کے جائیں گی. جس طرح صحت کے حوالے سے جو فیسلٹیز سندھ کے اندر ہیں وہ کسی اور صوبے میں ابھی تک نہیں میسر. بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بھی لوگ سندھ کے اندر علاج کرانے کے لیے گمبٹ انسٹیٹیوٹ وغیرہ کی بات کر رہی ہیں یا اس سے ہٹ کے؟ بالکل گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے، NICVT ہے، اسی طریقے سے چائلڈ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے چیزیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھیں نا، ابھی JPMC کے اندر روبوٹکس کے ذریعے سرجریز ہو رہی ہیں. تو دس از دا فرسٹ آف اٹ کائنڈ ان سندھ، جو باقی صوبوں میں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. اور یہ نتیجہ ہے کیونکہ صوبے امپاور ہوئے، کیونکہ وسائل جو ہیں صوبوں کو ملے ہیں. سندھ نے ان کو صحیح استعمال کیا، باقی صوبوں نے شاید اس طریقے سے نہیں کر سکے. صحت کے شعبے میں بہت ساری چیزیں ابھی ہونا باقی ہے جو ہوگی. آپ کہہ رہی ہیں پنجاب بھی اس طرح نہیں کر پایا جس طرح سندھ نے کیا. پنجاب تو بالکل نہیں کر پایا نا، کیونکہ اگر پنجاب کر پاتا تو سارے بڑے بڑے لوگ باہر جا کے علاج نہ کروا رہے ہوتے، پنجاب میں ہی کرتے. سندھ میں تو الحمدللہ کافی سارے لوگ جو ہیں مجھ سمیت، ہم تو JPMC جاتے ہیں یا جو ہمارے یہاں پر ادارے ان کے پاس جاتے ہیں ایون کنسلٹیشنز کے لیے، تمام چیزوں کے لیے. لیکن بات یہ کہ دیکھیے اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے نا ملک میں وہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی خیبر پختونخوا پہ اپنے عروج کے اوپر ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، کیا ہوا، یہ سب جانتے ہیں. کون طالبان اپولوجسٹ ہیں یہ بھی جانتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو فوکس کرنا چاہیے نا وہ اس بات پہ فوکس ہونا چاہیے کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت وفاق کے ساتھ اور پاک افواج کے ساتھ الائنس میں ہے
اس بات کا ان کو اعادہ ہے اور اس بات پہ وہ راضی ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، یا صرف اور صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ قیدی نمبر 804 کو چھڑوانا ہے اور باقی صوبے میں جو سارا نظام درہم برہم ہے، ڈس فنکشنل ہے، وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور عوام جو ہے وہ سفر کرتی رہے گی؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، پہلے میں چاہوں گا کہ وہ توپوں کا رخ جو پہلے ادھر ہوا تھا وہ دونوں نے ملا کے آپ کے اوپر کر دیا ہے، میں چاہوں گا رسپونڈ کریں اس کے اوپر۔ دیکھیں یہ تو بڑا سمپل پرفارمنس کی بنیاد پہ گورنر رہا چاہیے، پنجاب میں لگنا چاہیے، سندھ میں لگنا چاہیے، یہ کہا شفیع جان صاحب۔ دیکھیں ستھرا پنجاب پورے پنجاب کے اندر جو ہے صفائی کر رہا ہے، اس کے اوپر مجھے دکھا دیں ایسا صفائی کا سٹینڈرڈ اگر کے پی کے میں آپ کو نظر آتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کر لیں تو سیف سٹی جو ہیں وہ تقریباً 19 اضلاع کے اندر لاگو ہو چکی ہیں، اور ابھی وہ 32 پولیس آپ کی زیادہ کرپٹ ہے۔ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نا، پولیس اگر ہماری کرپٹ ہے تو 19 ڈسٹرکٹس کے اندر ہم لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سیف سٹی کے پروجیکٹس لگا چکے ہیں، جس کی وجہ سے دہشت گردی اور کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت ایک میسو آپ کو اور کرائم سالو کرنے میں آپ کو بڑا ایج ملتا ہے۔ مجھے یہ تو آدھے پشاور کو نہیں کور کر سکے سیف سٹی کے حوالے سے، جبکہ 1% ان کو اضافی ملتا رہا ہے۔ اب ہیلتھ کے اوپر مجھے بتا دیں، ہیلتھ میں پنجاب کے اندر ان آل ڈسٹرکٹس آپ کو رننگ گورنمنٹ ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز ملتے ہیں جو کہ وہیں اسی وقت وہیں علاج کر رہے ہیں، تو ہم نے وہاں بھی ایک بڑا اچھا سٹینڈرڈ جو ہے مینٹین کیا ہے۔ لیکن آپ لوگ علاج باہر سے کراتے ہیں، شرمیلہ صاحب کہہ رہی ہیں وہ پرسنل چوائس ہے کہ اگر چند لیڈرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اوور آل ہمارے وہ تو کہہ رہی ہیں ہم جے پی ایم سی جاتے ہیں۔ اچھا ان کو سندھ والوں کو تو نہیں بولنا چاہیے، ان کو تو پوچھے نا، ان کے ہم جے پی ایم سی جاتے ہیں۔ وہ ایک کراچی آپ دیکھیں، کراچی کی ڈیولپمنٹ تباہ ہوئی ہے، وہاں آپ انفراسٹرکچر سارا ڈپلیٹڈ ہے، وہاں ہلکی برسات ہو تو سیلاب آ جاتا ہے۔ کراچی کے علاوہ انٹیریئر سندھ تو لگتا ہے 40 سال پرانا ہے، یعنی کہ 40-50 سال آپ لگتا ہے ٹائم میں آپ پہلے چلے جاتے ہیں۔ آپ حیدرآباد لے لیں، آپ سکھر لے لیں، وہاں تو ڈیولپمنٹ نام کی چیز نہیں نظر آتی، اتنی تباہی اور انفراسٹرکچر۔ ان سے سوال یہ پوچھیں کہ بھائی 2010 سے آپ کا جو 18ویں ترمیم آئی ہوئی ہے، اربوں روپیہ اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کراچی نہیں تھا تو باقی سندھ پہ تو لگا دیتے۔ بھائی باقی سندھ کے شہروں کے آپ حال دیکھ لیں، آپ کو لگتے ہیں کہ 40-40 50 سال پرانے شہر ہیں۔ نہیں، میں آپ کو اوور آل میں بتا رہا ہوں، سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ کے پی کے تو چلے دیٹ از اندر اسٹوری، وہ تو آپ دیکھیں ان کی توجہ ہی نہیں ہے نا، 12 سال گزر گئے۔ صحت کے حوالے سے ویسے صحیح کہہ رہی ہیں، وہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ وغیرہ NICVT they are very good, but what about rest of the Sindh? What about rest of the Sindh? وہ تو سندھ کے اندر کیا ہے بھائی، سندھ تو آپ نے کھوکھلا کیا ہوا ہے۔ ایک کراچی جو ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہوا ہے، آپ نے چند ہسپتال اگر کراچی میں بنا دیے، اس کو آپ اس کے اوپر آپ پرچم لہرا رہے ہیں۔ باقی سندھ تو آپ نے 100 سال پرانا کیا ہوا ہے بھائی۔ چلیں کوئی بندہ وہ کہے کہ کیا شفیع جان صاحب اب ذرا اس پہ آ جائیں کہ یہ جو خبریں اس پہ گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت سابق رہنما ایکٹیو ہوئے ہیں اور فواد چودھری، عمران اسماعیل اور پھر محمود مولوی یہ ایک گروپ ہے، اور پھر اسد عمر صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے تھوڑا سا ایک دوسرا مفاہمانہ ایک رویہ اور خاموش مفاہمت کچھ ہو رہی ہے۔ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا یہ معاملہ کے پی کی حد سے ہٹ کے ہے کہ کے پی والوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں کرتے رہیں، مرکزی سطح پر یہ سلسلہ الگ سے چل رہا ہے؟ دیکھیں بالکل میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو شرمیلہ صاحبہ اور رانا صاحب نے بات کی گورننس کے حوالے سے، تو شرمیلہ صاحبی کے لیے یہی صرف کافی ہے کہ جو صحت کارڈ سے ہم انقلاب لا چکے ہیں صحت کے ڈپارٹمنٹ میں، اور وہی ذریعہ بنا ہماری الیکشن میں کامیابی کا۔ اگر ہماری گورننس خیبر پختونخوا میں یہ صحت کارڈ آپ کو پتا ہے پائلٹ پروجیکٹ کس کا تھا؟ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں یہ شروع ہوا تھا پائلٹ پروجیکٹ اس کا۔ کب شروع ہوا؟ یہ 2012-13 کی بات ہے، مطلب الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر بڑھتے سب سے پہلے ستی صاحب سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں شروع ہوا امپلیمنٹیشن 2015 دسمبر میں، لیکن پائلٹ پروجیکٹ میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے یہ پہلے سے شروع کیا پائلٹ پروجیکٹ تو میں 100 بنا لوں گا، اس کے آگے کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو اس کا پائلٹ پروجیکٹ کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا چلیں، اس کے بعد ہمیں وفاق نے کاپی کیا، انہوں نے صرف اسلام آباد کی حد تک سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے جو یہ انقلابی قدم تھا یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں شروع ہوا، ٹھیک ہے، اور اگر ہماری گورننس نہ ہوتی تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہ ہوتے۔ اور جو پنجاب کی انہوں نے ہمیں گنوائے ہیں سیف سٹی اور باقی ستھرا پنجاب،
لیکن جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے کہ پنجاب کی پولیس ہی سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے اور سندھ میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. کرپشن سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں پارٹی کو, کیونکہ ان کا ایشو نہیں ہے, ایک 10% کی وجہ سے مشہور ہے. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپٹکس کے لیے بھی ہوتی ہیں. شفیع جان صاحب میں ایک چیز آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, آپ ظاہر ہے کہ کراچی میرا اپنا شہر ہے, اس کی میں مثال نہیں دے سکتا جو میٹروپولیٹن کا حال ہونا چاہیے, لیکن لاہور دیکھ لیں, اسلام آباد دیکھ لیں, پنجاب کے دوسرے شہر دیکھ لیں, اور آئی ہیو بین ٹو پشاور ریسنٹلی, اس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی ڈیولپمنٹ پشاور کی حد تک ہی ہوئی ہے الگ آپ کے مرکزی شہر. دیکھیں کراچی تو کنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے, وہیں سندھ کی حکومت کا یہ پرفارمنس ہے. اور جہاں تک آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں, پورے پنجاب میں صرف لاہور نہیں ہے, ساؤتھ پنجاب اور بھی شہروں کی بات کریں, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب میں آپ جائیں, وہاں پہ آپ کو روڈ نہیں ملے گا, وہاں پہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, نہ وہاں میرے اچھا چلے اس کو چھوڑیں, میرے سوال پہ آ جائیں, چھوڑی نہیں, یہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے. گورننس کے لحاظ سے خیبر پختونخوا سب سے آگے. اچھا چلیں جی, مان لیا آپ اپنی بات پہ رہیں, لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ 3 رہنما اور اب اسد عمر صاحب بھی ایکٹیو ہیں, فوکس اب کوٹ لکھپت جیل ہے, کیا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ایسا کچھ ہے یا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے, محمود مولوی صاحب کا, عمران اسماعیل صاحب کا تعلق ہے, ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اگر یہ کوئی کوشش کر رہے ہیں مفاہمت کی تو اچھی بات ہے, لیکن ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. کس مینڈیٹ سے بات کریں؟ تحریک انصاف نے تو کوئی مینڈیٹ ان کو نہیں دیا. لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ ایکٹیو ہیں, اینڈ اسد عمر ایز ویل, جو کہ اب چاہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آگے چل کے رہائی کے بعد انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ اس کے بارے میں پڑھی ہے, اور فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب بھی کئی دن سے انٹرویوز دے رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. ایک ہی بندہ ہے جو تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا فیصلہ کرے گا, وہ عمران خان صاحب ہے. فواد چودھری صاحب ہو گئے, عمران اسماعیل صاحب ہو گئے, یا محمود مولوی صاحب ہو گئے, یہ وہ لوگ ہیں جن نے عمران خان صاحب کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں تحریک انصاف میں چھڑا گھونپا. اب یہ کس مینڈیٹ سے یہ چیزیں آگے لے کے جا رہی ہیں, اس کا علم ان کو بہتر ہوگا. تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو اب تحریک تحفظ آئین کا وفد جو ہے, اور خاص طور پہ ایک قومی کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے جس کے اندر آپ کو دعوت دی جائے گی, یعنی کہ پیپلز پارٹی کو دعوت دی جائے گی لیکن نون لیگ کو نہیں دی جائے گی, تو اب کیا آپ لوگ شرکت کریں گے؟ کس بنیاد پہ شرکت کریں گے؟ کیا آبزرور کی حیثیت سے جائیں گے یا ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, اس پہ تو ایونچولی پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس میں جانا ہے یا نہیں جانا. پی ایم ایل این کو بلانا نہ بلانا یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ ان چیزوں کو ترجیح دیتی ہے جو عوام کے مفاد کی خاطر ہوں, عوام کی بہتری کے خاطر ہوں, اور ہم دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں حصہ لیں. بالخصوص اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ اس جماعت کو بلانا ہے, اس کو نہیں بلانا, یہ بھی غلط ہے, کیونکہ کسی بھی ایشو پہ جب تک نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا اونرشپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ بلائیں سب کو. آگے کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا, شرکت کرتا ہے نہیں کرتا, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. رانا صاحب اب ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح سچویشن چل رہی ہے, اور یہ باقی رہنما بھی جن کو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا, کچھ ایسا آپ کو ہلچل کوئی دکھائی دے رہی ہے کہ الگ سے کوئی مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہوں, یا شاہ محمود قریشی صاحب اگر اٹھ کے سامنے آتے ہیں رہائی کے بعد تو ان کو کیا ایکسیپٹ کرے گی گورنمنٹ کہ وہ ان کے بہاف پہ کوئی رول پلے کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سین پالیٹکس کے لیے تو جگہ ہے نا, یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا. اگر آپ نے انگیج کرنا ہے حکومت کے ساتھ تو حکومت نے تو انگیجمنٹ کو بند نہیں کیا, کوئی تالا نہیں لگایا. حکومت تو ملک کے مفاد کے لیے انگیج کرنا چاہتی ہے, لیکن دیکھیں ان کے مفادات وہ وہیں ایک سنگولر آدمی کے ارد گرد گھومتے ہیں نا, یہ اس سے آگے تو نہیں. لیکن اب وہ کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہا ہے نا, 14 سال کی سزا ہے, اور بھی کیسز ان کے اوپر پینڈنگ ہیں, اور پھر وہ آج بھی اسی طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو 9 مئی کی سیاست تھی جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا. تو ان کا اینگل اور ہے, تو یہ تو ان کی چوائس ہے کہ یہ کس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. مثبت سیاست کے لیے بالکل جگہ ہے, اور اگر یہ انگیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بالکل انگیج کیا جائے گا. بات تو یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی باہر آ بھی جاتے ہیں تو کیا خان صاحب ان کو انگیج کرنے دیں گے حکومت کے ساتھ, اور کن ٹرمز پہ انگیج کرنے دیں گے.
تو سوال تو وہیں سے آتا ہے نا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کے ہر دفعہ ان کو موقع ملا ہے انہوں نے ماری ہے اور یہ اپنے لیے کھائی کھودی اور جو جس طرح کی سیاست یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے اور نہ اس کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی. اب یہ جو نیشنل کانفرنس کر رہے ہیں اپوزیشن کی, اس میں دیکھیں انہوں نے عوام کے لیے تو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جو یہ تو ان کے ساتھ کیسے کوئی ریلی کرے گا جب ان کا ایجنڈا ہی عوامی نہیں ہے. They have lost the track. دیکھیں بات یہ ہے, یہ KPK کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں. KPK کے جلسے جو یہ کر رہے ہیں کہ جہاں یہ ایک تحریک بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں 6-7 ہزار بندہ آتا ہے. وہاں یہ جو ہے وہ نوٹس لے رہے ہیں اپنے MPAs MNAs کے اوپر کہ وہ بندے نہیں پورے کر پا رہے. اس جگہ پہ جہاں یہ کہتے ہیں ہمارا قلعہ ہے اور ہم نے پتہ نہیں کیا کتنے وہاں توپیں چلا کے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے, وہاں ان کے پاس عوامی پذیرائی رائے آپ کو نہیں نظر آ رہی کہ کوئی لاکھوں بندے نکل آئے, کوئی 50,000 بندہ نکل آئے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ اس سیاست میں جو یہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ سیلف سینٹرک پالیٹکس ہے. پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ, وہاں پر تو ان لوگوں سے مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے جلسوں میں کہ جی آپ تاریخ دیں, آپ تاریخ دیں. وہ ان کے وہ جو چند جو فالوورز ہیں وہ مطالبہ جو مرضی کرتے رہے. جو کلٹ کے فالوورز ہیں وہ تو اسی طرح کا مطالبہ کریں گے نا کہ آپ جو ہے وہ رستے بند کر دیں, آپ رستے بند کر دیں, آپ پاکستان بند کر دیں, آپ فلانی چیز کو بند کر دیں. یہ بند اور یہ اس کے علاوہ تو ان کو اور نہیں کچھ آتا. ٹھیک ہے, میں ذرا جواب لے لیتا ہوں. یہ شفیع جان صاحب ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ اس وقت پارٹی میں اوپر سے لے کے نیچے تک لڑائی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک لڑائی ہے. فیصلہ سازی کے لیے آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں محمود خان اچکزئی کی طرف, علامہ صاحب کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا اگر جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جتھوں کی سیاست ہوگی تو اس کے لیے پھر قانونی کارروائی ہوگی, وہ پھر آپ کو بھگتنا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ورکریں 20-30 ہزار اگر نکل بھی آئے تو کیا یہ نظام ہل جائے گا, ہمیں ہوش مندی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کال کے انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے وہ کال دیں گے. تو یہ کیسے مینیفیسٹ ہوگا یہ چیزیں جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب 8 اکتوبر کو سہیل آفریدی صاحب نومینیٹ ہوئے ہیں, ان کی قیادت میں اس وقت تحریک انصاف کمپلیٹلی متحد ہے. کس کی قیادت میں؟ ڈرامہ اور سر مجھے بات کرنے دیں. جی میں سن نہیں پایا تھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. کس کی قیادت میں متحد ہے؟ میں نے کہا کہ 8 اکتوبر کو جب سہیل آفریدی صاحب نومینیٹ ہوئے ہیں تو پوری تحریک انصاف ان کی قیادت میں متحد ہے. یہ ایک بیانیہ جو بیانایا جا رہا ہے کچھ دن سے کہ تحریک انصاف تتر بتر ہے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی. جب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے موٹے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ تو نون میں بھی ہوتا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا ہے, وہاں تو اس سے بڑے بڑے گروپس ہیں. جہاں تک تحریک کی ذمہ داریاں ہیں وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب کے پاس ہیں. خیبر پختونخوا سمیت پورا پاکستان کی امید اس وقت سہیل آفریدی صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو اپنا رول ہے وہ بھی پلے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تحریک انصاف میں نہ کوئی توڑ ہے نہ کوئی توڑ نہیں, لیکن جو بیان دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں, تو آپ ان کے بیان سے ایگری کرتے ہیں؟ ذاتی طور پہ جو سلمان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اس میں کوئی اس بیان میں ایسا کیا ہے, وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جی اس نے نمبرز آف لوگوں کا کہا ہے کہ 30-35 ہزار لوگوں سے نہیں ہوگا. اس سے زیادہ نمبر کے لوگ باہر نکلیں گے تو یہ تحریک کامیاب ہوگی. وہ ہمارا ماننا بھی ہے, وہ آپ سب کا ماننا ہوگا کہ 30-35 ہزار کوئی فگر نہیں ہے, ایسے بڑی فگر جب نکلے گی روڈوں پہ. اور انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے کہ جب بھی تحریک کی کال ہوگی تو لاکھوں لوگ انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے. نہیں, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جلسوں میں چند ہزار لوگوں سے زیادہ اکٹھے نہیں کر پا رہے, تو آپ یہاں پر کیسے؟ اللہ کا واسطہ ہے جی, اللہ کا واسطہ ہے ستی صاحب, یہ جو جلسے ہم کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جتنے نمبر میں لوگ آ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو, سہیل آفریدی صاحب کو دیکھنے کے لیے, ان کو سننے کے لیے اتنی تعداد نہ بلاول صاحب نکال سکتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف صاحب نکال سکتے ہیں جتنا سہیل آفریدی صاحب یہاں پہ نکال رہے ہیں. اور جب عمران خان صاحب باہر ہوں گے تو پھر تو اس کا کوئی نمبر گننے کے لائق ہی نہیں ہوگا نمبر, اتنے لوگ ہوں گے. لیکن وہ پشاور کا جلسہ تھا, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب انکوائری ہو رہی ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی بندے کیوں نہیں جمع ہوئے, اور یہ ایک بڑا کاز آف کنسرن تھا. دیکھیں پشاور کے جلسے کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں ہو رہی, وہ کامیاب جلسہ تھا. جو انکوائری ہو رہی ہے وہ تنظیم کے ہے. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ ایک عہدے کے لیے 20-20 لوگ لائن میں کھڑے ہیں, اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو ریپلیس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب ایک چیز مجھے بس یہ بتا دیجیے گا, آخری چیز, کہ اب آپ نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر ان کی ملاقات بانی سے نہیں ہوتی تو پھر وہ از خود
ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی طرز کی کال دے سکیں کیونکہ آپ کی نظریں ان پر مرکوز ہیں؟ بالکل، ان کو تمام تر مینڈیٹ عمران خان صاحب نے خود دیا ہے. اچھا، وہ عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری ان کو سونپی ہے. وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں ہماری مرکزی لیڈرشپ سے، صوبائی لیڈرشپ سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے. اچھا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کلیکٹیو فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان تمام تر اختیارات محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اور علامہ صاحب کے ساتھ ہے تحریک کے حوالے سے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ویل ٹیک اے بریک، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور اب ذرا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، NFC ایوارڈ آنا ہے 11واں اور کافی عرصے بعد آنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے 8 اہم کمیٹیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں اور پھر یہ ہے کہ مختلف امور پر ورکنگ گروپس بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں. یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو فنڈز جو ہیں وہ ری ایلوکیٹ ہوں گے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا. آپ ذرا سنیے ان کا کیا کہنا ہے اس بابت. پیپلز پارٹی ہو، باقی جو کولیشن پارٹنرز ہو، سب بیٹھ کے سارے معاملات کو ڈسکس کر کے ایک ایسا حل نکالیں گے کہ جو ضروریات ہیں ڈیفنس کی ہیں، باقی جو لوگوں کو ریلیف دینے کا پروگرام ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے جو سورسز ہیں ان کی ری ایلوکیشن جو ہے وہ کی جائے گی اور وہ سب کو اعتماد میں لے کے کی جائے گی. جی شرمیلا صاحبہ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے NFC یا 18ویں ترمیم کو ریوزٹ نہیں کرنا اور ہم نے فنڈز کی ری ایلوکیشن پر نہیں جانا. فنڈز کی ری ایلوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کے پاس زیادہ حصہ آئے جو، اور خاص طور پر آپ لوگ اپنے فنڈز کریٹ کریں. جس طریقے سے وہ بات کیا جاتی ہے کہ آپ ریونیو جنریٹ نہیں کرتے صوبے، تو کیا ہوگا پھر اس پہ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو منا لیں گے ون وے اور دی اندر. ستی صاحب کہنا ہے، میں اس پہ یہ بات کہنا چاہوں گی اور اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہو کہ میں چاہوں گی جی کہ اس کے اوپر آپ ایک الگ سے شو رکھیں اور اس کے اوپر بات کریں. the entire conversation is misleading. یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو ہے وفاق جو ہے وہ پیسے صوبوں کو دے رہا ہے. نہیں جی، یہ صوبوں کے پیسے ہیں، صوبے بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ سب مل کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتے ہیں جہاں سے یہ ری ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. تو وفاق ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہا کسی بھی صوبے کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ وفاق سے اگر یہ پوچھا جائے، جو کہ ہم صوبوں کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ بھائی یہ جو آپ اسٹیٹ اور انٹرپرائزر میں اربوں روپے کھپا دیتے ہیں، جو آپ اپنا سرکولر ڈیٹ میں اربوں روپے کھپا دیتے ہیں، اس کو تو آپ ریسٹرکچر کریں نا، اس کو تو آپ کم کریں. اچھا، تو اگر آپ یہ ساری چیزیں ریسٹرکچر کر لیں، ان کو بہتری کی طرف لے جائیں. PIA کے اندر اربوں روپے آپ کے جا رہے ہیں، ان کو اگر آپ ختم کر دیں تو جناب آپ کے پاس تو ویسے ہی اتنے پیسے بچ جائیں گے، آپ کو صوبوں سے چھیننے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، ہماری اس پہ ماہرین معاشیات سے بات ہوئی تھی شرمیلا. نہیں جی پلیز. وہ پیسہ تو صوبوں کا تو کچھ نہیں اس سے فرق پڑتا. اچھا جی. the fact that یہ دیکھیں نا، ایک لے مین کے لیے وہ یہ سنتا ہے صوبوں کو پیسے، جیسے صرف وفاق کما رہا ہے اور وہ پیسے صوبوں میں بانٹ رہے، اور صوبے تو کچھ کر ہی نہیں رہے. صوبے بھی کلیکٹ کر کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں بھیجتے ہیں، وہاں سے پھر ری ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایز پر دی. لیکن شرمیلا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو GDP کا ہے وہ 0.8% ہے جو کہ صوبے جو ہے وہ جمع کر کے بھیجتے ہیں، جبکہ وفاق 10.2% میرے خیال میں کرتا ہے. نہیں ستی صاحب، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ الگ پروگرام رکھیں. ایک دو لائنوں میں اس کی ڈسکشن نہیں ہوگی، اٹ از انفیئر. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو پینشن کے ریفارمز آپ نے لے کر آنے تھے، وہ پینشن آپ کے لیے یہ ان اٹینیبل ہیں. یہ جو پینشنز آپ دے رہے ہیں آپ دے ہی نہیں سک رہے، کہاں سے آپ دیں گے؟ آپ نے ایک ریٹورک بنا لیا کہ جی ڈیفینس میں چلا جاتا ہے. ڈیفینس میں جانا چاہیے، یہ تو ملک کی ضرورت ہے نا. انڈیا کسی ٹائم بھی آپ پہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، وہ آپ نے دینے. لیکن آپ پیسے کہاں سے بچا سکتے ہیں، کہاں سے سیونگ ہو سکتی ہے، اس میں بھی تو بیٹھ کے بات کریں. وہ تو وفاق کرتا نہیں. کتنے پیسے آپ صوبوں کے کاٹ کے لے جائیں گے؟ کب تک صوبے آپ کا پیٹ بھریں گے؟ ایک تو چیز یہ، دوسرا میں کلیئرٹی چاہوں گا. ایک تو سرکولر ڈیٹ کی بات کی، اور دوسرا جو بات کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ریونیو تو صوبے بھی جنریٹ کرتے ہیں، یہ وفاق کا پیسہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ صوبوں کا حق اور صوبوں کا حق یہ عوام کا حق ہے. اچھا، تو سب سے پہلے تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا صوبوں کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ ADBs کو ایک منصفانہ طریقے سے جو ہے وہ خرچ رہے ہیں. اب 2010 سے جو ہے یہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ جو ہیں اس کا میکنزم جو ہے وہ طے ہے. 16 سال تقریباً 15 سال 16 سال ہونے لگے ہیں اس بات کو
نہیں کتنے ڈیولپڈ ہیں آپ کے صوبوں کی ڈسٹرکٹس؟ آپ سندھ میں چیک کریں نا، سروے کریں کہ اربوں خربوں روپیہ گیا ہے سندھ کے اندر، کتنے شہر جو ہیں آج 2025 کے مطابق جو انفراسٹرکچر ان کا ڈیولپڈ ہے اور عوام کو جو ہے وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں. بلوچستان میں کتنے شہر ہیں، کے پی کے میں کتنے شہر ہیں، پنجاب میں کتنے شہر ہیں، سارے صوبوں کا موازنہ کریں. اچھا، تو وہ پیسہ جو اربوں روپیہ ابھی اس سال آپ دیکھیں صوبے، آپ کو پتا ہے کتنا سپینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ $10 بلین سپینڈ کرنے جا رہے ہیں. $10 بلین صوبوں کا کام ہے خرچنا ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو اس کا کوئی پے بیک بھی ملنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن جس جانب یہ اشارہ کر رہی ہیں سرکولر ڈیٹ کی جانب، پینشن کے معاملے کو، اس پہ آ جاتا. آپ مجھے بتائیں جو اسٹیٹ اونڈ کی بات کی یا جو آپ نے یہ سرکولر ڈیٹ کی بات کی، یہ بجٹ سے تو نہیں جا رہا. یہ تو بجٹ سے نہیں جا رہا، یہ تو وہ ادارے خود دے آر ریسپانسبل فار دیم. یہ کوئی صوبوں کا حصہ تو نہیں ادھر سے نکل کے، ایسا نہیں ہے کہ صوبوں کا حصہ جو ہے وہ اس کو پے کرنے میں لگ رہا ہے. اور وہ بھی اگر بجلی کی بھی بات کریں تو جو آپ لائف لائن کنزیومرز کو سستے یونٹ دے رہے ہیں، 200 سے نیچے جو یونٹس دے رہے ہیں، وہ تو وہاں جا رہا ہے اور وہ بھی صوبوں میں جا رہا ہے. تو وہ وہاں بھی میکنزم. تو یہ دیکھیں یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، یہ پاکستان کی ڈبیٹ ہے. یہ کوئی پنجاب کی یا سندھ کی یا بلوچستان کی یا کے پی کے کی ڈبیٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کی سسٹینیبلٹی کی ڈبیٹ ہے. تو اس ڈبیٹ کے اندر دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وفاق یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. جو رانا صاحب نے بیان دیا وہ ضرور دیا ہوگا، لیکن یہ کنسنسس کے ساتھ آگے کام بڑھے گا، کوئی دھکم دھکا نہیں ہوگا. لیکن میرا سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ جو $10 بلین صوبے جو سپینڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا پے بیک ہے؟ ہم صوبہ کرتے رہتے ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ لگنا چاہیے. عوام کی زندگی کیوں نہیں بہتر ہو رہی سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر؟ یہ سوال ہے. جی شرمیلا. The burgeoning population of Pakistan, you cannot cater. کتنے سکولز بنائیں گے، کتنے گھر بنائیں گے، کتنے ہسپتال بنائیں گے؟ that will be never enough. چلے مطلب پاکستان is the 6th most populous country in the world. دوسری چیز یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک اتنا بڑا بم شیل آپ کے سر پہ ہے جو ہر سال تقریباً گرتا ہے. اس دفعہ آپ دیکھیں پنجاب کا حال دیکھیں، 2022 کے اندر آپ نے سندھ کا حال دیکھا تھا. وہ 21 لاکھ جو گھر بنا کے صوبہ سندھ دے رہا ہے سیلاب زدگان کو، وہ اتنا بڑا تعمیراتی پروگرام جو پورے پاکستان میں آج تک کسی نے شروع نہیں کیا. اچھا، اس ٹاپک کے اوپر پھر سے ہم ڈسکشن کریں گے. It's a topic that needs more consideration. مزید اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم شرمیلا صاحبہ. رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ویل ٹیک اپ. حاضر ہوتے ہیں.